तहरीके लब्बैक में आने की वजह खादिम सिंह मोहब्बत थी या फिर किसी ओहदे को पाना था? वो आपको वोट क्यों हम लोगों ने इख्तियारात और वसाइल ना होने के बावजूद हम अमली तौर पर मैदान में उतरे कि अवाम में रहेगा और अवाम के मसाइल सुनेगा और ऐवान वाला तक पहुँचाएगा। तो 2014 को उसके अंदर तकरीबन तहरीके लब्बैक ने 30,000 वोट लिए, तो इतना जो लेक आया बीच में 30,000 से, वहाँ पर भी एक मैदान लगना है कि जीता कौन हारा कौन। जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान हूँ। मोअज़्ज़िज़ तबद्दुल हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट रिहान खान बोली। आज जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं और आपका ताल्लुक तहरीके लब्बैक पाकिस्तान से है, और आप इस साल बलदियाती इलेक्शन में यूसी 3 की तरफ से चेयरमैन की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो हमारे मेहमान का नाम शकील अहमद अंसारी है। तो आए जानते हैं आपको आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शकील भाई, आपका जाए पैदाइश और आपकी तालीम कितनी है? सर, मेरी तालीम इंटर है और मेरी जाए पैदाइश इसी हल्के की है, इसी जेरिया की मेरी पैदाइश है, इसी कोरंगी नंबर 5 का बासी हूँ मैं। तो शकील भाई, आपसे सवाल था कि तहरीके लब्बैक में आने की वजह खादिम सिंह साहब की मोहब्बत थी या फिर किसी ओहदे को पाना था आपका मकसद? सर, सबसे पहली बात तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं कि ओहदा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तहरीक में ओहदा तो कोई मायने ही नहीं रखता, ठीक है ना। जब हमारे कायद बाबा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह जब फैज़ाबाद का धरना था तो उन्होंने आम और ख़ास का फ़र्क ख़त्म कर दिया कि वो खुद भी यानी धरने में शामिल और रोड पर बैठ के क्या अपना उन्होंने खुद सोया करते थे, कारकुनों के साथ, चाहने वालों के साथ वो खुद सोया करते थे धरनों में। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के लख्ते जिगर अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी दामत बरक़ातुहुल आलिया, उनका भी यही शेवा है कि वो भी कारकुनों के दरमियान, चाहने वालों के दरमियान रहते हैं, अवाम में रहते हैं। ये ख़ास व आम का फ़र्क तो हमारे यहाँ ख़त्म है, ठीक है। अब आ जाए दूसरी तरफ ओहदा, तो ओहदा कोई चीज़ मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारे कायद मोहतरम का मिशन इतना प्यारा मिशन है कि ख़त्म रसूल, ख़त्म नबूवत, नामों से रिसालत की पहरादारी। तो बस यही इश्क मोहब्बत है, क्या पता हमारी यही जद्दोजहद, यही हमारी कुर्बानी हमारे को रोज़े रसूल तक ले जाए और आखिरत का हमारा बाइस बने, आखिरत में बख्शिश का ज़रिया बने। क्योंकि बाबा जी ने एक ही चीज़ सिखाई, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। चेयरमैन की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे, तो आपको लगता है कि आपको लोग किस बिना पर वोट दें? वो आपको वोट क्यों दें? कोई आपके पास का रीजन कि भाई वोट आप लोगों को कहेंगे भाई मुझे वोट दो, और अगर आगे से सवाल होता है कि क्यों आपको वोट दें, तो आपको वोट क्यों दिया जाता है? सर ये बताइएगा। तो इससे सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हम लोगों के पास कोई इख्तियार भी नहीं, कोई वसाइल भी नहीं, पर अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा के मौके पर हम लोगों ने इख्तियार और वसाइल ना होने के बावजूद हम अमली तौर पर मैदान में उतरे और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के पूरे कराची से, एक यूसी नहीं, पूरे कराची से कैंडिडेट मैदान में उतरा और अपनी मदद आपके तहत आवाम में उतर कर उनकी परेशानियाँ दूर करी, उनके मसाइल दूर करे। बारिश का मसला था, वो मसाइल दूर करे, और आलाइशों का मसला था, उसमें कुर्बानी के जानवर का खून वगैरह के मामला थे, उसमें हमने चूने की वर्किंग करी, ठीक है ना। झाड़ू वगैरह के मसाइल, जो गटर के पानी, बारिश का पानी जो था, ये मसाइल दूर करे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब हम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पूरे कराची से विन करती है, या जिस यूसी से भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ विन करती है, तो वहाँ का कैंडिडेट वहाँ की आवाम में रहेगा और आवाम के मसाइल सुनेगा और ऐवान वाला तक पहुँचाएगा, तो वो मामला, वो मसला उसका हल करेगा। साबका लोगों की तरह नहीं जो वोट लिए उसके बाद सालों साल भाग गए, पता ही नहीं है क्या अपना कहा, यहाँ तक क्या उस हल्के की आवाम को उसका कैंडिडेट का चेहरा ही नहीं पता कि भाई ये कैंडिडेट है, या हमारे पास वोट लेके गया था, आया है, कहाँ है, अतः पता ही नहीं है। सरकारी वसाइल ले रहे हैं, सरकारी तनख्वाहें ले रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की हल्फिया वादा करती है, जिस यूसी से विन करेगी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ आवाम में रहेगा वो कैंडिडेट और आवाम के मसाइल दूर करेगा। शकील भाई,
ابھی کچھ ٹائم پہلے الیکشن ہوئے NA-240 کے، اس کے اندر تحریک لبیک نے تقریباً 30,000 نہیں تقریباً 10,000 ووٹ گین کیے. اگر ہم دیکھتے ہیں 2018 کو، اس کے اندر تقریباً تحریک لبیک نے 30,000 ووٹ لیے. تو اتنا جو لیک آیا بیچ میں 30,000 سے 10,000 کا آنا، 11,000 ووٹر نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا، اس وجہ سے پھر یا پھر کوئی اور مسئلہ تھا. اس کے بعد تحریک لبیک کی 30,000 ووٹ تھے تقریباً. تو اس بار اتنے کم ہو جانا، اور جو ہے اس بار آپ جیت رہے تھے، ایسا ہوا کہ الٹامر جو ہے اس ٹائم بیٹھا اور جو ہے آپ کی ہار. تو اس میں کیا سمجھتے ہیں کس کا فالٹ تھا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہار ہمارے بابا جی فرماتے ہیں کہ، اور انہیں کے ہم پیروکار ہیں چاہنے والے، کہ ہم ہار کر بھی جیت گئے. روز محشر پتہ چلے گا، وہاں پر بھی ایک میدان لگنا ہے کہ جیتا کون ہارا کون. ٹھیک ہے نا. اب آ جائیں دوسری طرف. تو ضمنی الیکشن میں ووٹ کا ٹرن اوور ویسے ہی سلو رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جہاں 10 سے نیچے ٹرن اوور آ جائے تو وہاں میری معلومات کے مطابق الیکشن کل عدم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. پہلی بات تو یہ الیکشن کمیشن نے یہ الیکشن کروایا بھی اور تمام معاملات ہوئے جہاں تک، تو ہم آخری وقت تک ون کرے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. وہ NA-240 سب کو پتا ہے اس میں آخری ٹائم پہ کیا کیا معاملات ہوئے، کیا کیا معاملات ہوئے، کس طرح ڈبے غائب کیے گئے، کس طرح ایک بیلٹ پیپر پہ کرین کے نشان پہ ایک اسٹیمپ لگی ہوئی ہے، دوسری طرف دوبارہ اسٹیمپ مار کے ووٹ کو بیلٹ پیپر کو ووٹ کو ضائع کیا گیا. جس طرح پریزیڈنگ آفیسر کو اسسٹنٹ پریزیڈنگ آفیسر کو زد و کوب کا نشانہ بنایا گیا. ٹھیک ہے نا. تشدد کا نشانہ بنایا گیا. کچھ سیاسی پارٹیاں تھیں جنہوں نے اپنے مفادات کے خاطر یہ کام کیا، جس کی وجہ سے یہ ریشو بہت کم رہا. تحریک لبیک کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ ایک الگ ہی جماعت رہتی تحریک لبیک کے. اب ہم دیکھتے ہیں میڈیا کو، میں یہ دو تو میڈیا کے دور ہے کہ تحریک لبیک کو میڈیا کی طرف سے کوئی کوریج نہیں ہے. حالانکہ تحریک لبیک کے پاس کافی زیادہ فین فالوئنگ ہے، لیکن میڈیا اس کو کوریج نہیں کرتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ تحریک لبیک کو کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق بنانا چاہیے تاکہ اس کی جو کوریج کی جائے؟ ایون کہ اگر آپ فیس بک پہ پوری سرچ کرتے ہیں تحریک لبیک کے نام سے، وہاں لکھا آتا ہے کہ دس از ہارمفل. تحریک لبیک پاکستان مذہبی و سیاسی جماعت ہے. ٹھیک ہے نا. اب آگے اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسی سب کو پتہ ہے کہ تحریک لبیک انتہائی ایمانت دار قیادت ہے. یہاں تمام جتنے بھی چاہنے والے ہیں وہ کارکنان و ذمہ داران سب ایماندار ہیں. ٹھیک ہے. اب آ جائیں، کیونکہ ہمارے پاکستان میں سسٹم غیروں کا ہے. جب غیروں کا سسٹم ہوگا تو اس کو سدھارنے کی تو ضرورت ہے. وہ سدھار ایک ہی صورت میں آئے گا جب میرے آقا مولا دو جہاں کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام مصطفیٰ آئے گا. اور ان سیاست دانوں کو بھی پتہ ہے کہ جب نظام مصطفیٰ آئے گا نا تو یہ سب جو چور ڈکیت جو چوری بازاری لگائی ہوئی ہے نا انہوں نے، یہ ان کے جیب کے کھاتے نا سب کے بند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. نظام مصطفیٰ تحریک لبیک پاکستان کا منشور یہ ہے کہ اسلام، پاکستان اور عوام. جب ہمارے اداروں میں اسلام ہوگا، ہمارے ملک پاکستان میں اس ریاست میں اسلام ہوگا تو یہاں خوشحالی آئے گی، پاکستان ترقی کرے گا. اور جب پاکستان ترقی کرے گا تو اس کے ثمرات کہاں تک جائیں گے؟ ہماری عوام تک جائیں گے. سادہ سا منشور ہے، اسلام، پاکستان اور عوام. تو اسی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان کو یہ لوگ دبانے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی 2018 اور 2018 کے بعد بھی بہت سارے کریک ڈاؤن کیے گئے، دھرنوں کے بعد بھی، دھرنوں سے پہلے بھی. ہر محاذ پر تحریک لبیک پاکستان کو دبانے کی کوشش کی گئی. لیکن یہ بابا جی کا وہ جام پلایا ہوا سپاہی ہے کہ وہ جام ایک بار پی لیا، ابھی قبر میں اترنے کے بعد ہی ختم ہو سکتا ہے جام، اس سے پہلے تو ختم نہیں ہو سکتا. یہ ان کی بھول ہے. اور انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان اپنی بڑی چمک دمک کے ساتھ، اپنے آب و تاب کے ساتھ چمکے گی. اور اسلام اپنی پاور رکھتا ہے. بابا جی فرماتے تھے اسلام اپنی پاور رکھتا ہے اور ڈنکی کی چوٹ پہ اسلامی نظام آئے گا انشاءاللہ. تحریک لبیک 2015 میں 18 میں پہلے الیکشن لڑے تھے. تو الیکشن لڑا تو پاکستان کی 5ویں بڑی جماعت اور پنجاب کی دوسری بڑی جماعت تھی، لیکن پھر بھی پنجاب کے اندر وہ ایک سیٹ نہیں جیتی. دو رائے نہیں ہے، سب کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے اور تمام ہماری پاکستان کی عوام کو پتہ ہے کہ یہاں مین کردار کون سی چیزیں، کون سے عوامل کرتے ہیں.
سب کو پتا ہے پی ٹی آئی کا ووٹ نہیں تھا, کراچی سے تو تھا ہی نہیں پی ٹی آئی کا ووٹ. جس طرح تحریک لبیک پاکستان کے ووٹ بیلٹ پیپر کچرے خانی پہ کوڑے خانی پہ ملے اور ہزاروں کی تعداد میں ملے, 10 12 150 نہیں, ہزاروں کی تعداد میں ملے. جس طرح بیلٹ پیپر غائب کیے گئے, ڈبے ووٹ کے غائب کیے گئے, فارم 45 ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نہیں دیا گیا, فارم 46 نہیں دیا گیا, یہ سب دھاندلیوں کی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے نا. اس وقت بھی تحریک لبیک پاکستان پورے پاکستان سے اپنا ون تھی اور اتنی پوزیشن میں تھی کہ اگر سینٹرل گورنمنٹ نہیں بنتی, چلے ان کی بات بڑی کرتی کہ سینٹرل گورنمنٹ نہیں بنتی, تو اپوزیشن الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کی تھی 100%. ایک سوال آپ سے اس بارے میں تھا کہ ابھی الیکشن 17 جولائی کو اور اس کے بعد 24 جولائی کو پنچایتی الیکشن, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر دھاندلی ہوگی یا نہیں ہوگی, آپ جیت پائیں گے اس کے اندر؟ جی 110% جیتنے کی پوزیشن میں. اگر ہمارے کچھ لوگ اس میں کیا اپنا کردار اپنا نہ ادا کریں, ٹھیک ہے نا, کچھ دھاندلی کے مسائل پیدا نہ کریں, کچھ اپنا انتشار کے افراتفری کے معاملات پیدا نہ کریں, صاف و شفاف اگر فیئر الیکشن ہوتا ہے تو الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کا کراچی میئر 100% ہے انشاءاللہ. یہی دعویٰ جماعت اسلامی کرتی ہے کہ ہمارا میئر پکا ہوگا, تو آپ تو جماعت اسلامی کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوگا کہ جماعت اسلامی بھی بڑا دبدبہ رکھتی ہے کراچی کے اندر, تو آپ کو لگتا ہے کہ اسے مقابلہ ہوگا آپ کا بڑا؟ ہمارے مقابلے میں کوئی بھی آ جائے, ہم کیا نہ کسی کو گرانے آئے نہ ہم کسی کو بٹھانے آئے. ہمارا تو سیدھا سادہ سا اپنا مقصد ہے کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخت پہ لانا ہے اور نظام عدل, نظام مصطفیٰ پاکستان میں رائج کرنا. جو پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, دستور ریاست کیا ہوگا, محمد رسول اللہ. تو ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے 25 لاکھ شہداء نے قربانیاں دی تھی, بانیان پاکستان نے قربانیاں دی تھی پاکستان جب بنا تھا. تو ہم اپنے اکابرین اپنے بزرگان دینوں سے سنتے ہیں, یہی چلے آئے کہ ٹرینیں کی ٹرینیں کٹ گئی تھی. آئے یہ ہمارا اسلام کے نام پر پاکستان ہے جس میں جمہوری نظام ہے, جس میں گوروں کا قانون چل رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا, اس میں اپنے ٹنکی کی چوٹ پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رائج ہونا تھا. ہم اس پاکستان کی بات کرتے ہیں. ہماری نوجوان نسل کے لیے پیغام ہو آپ کا؟ نوجوان نسل کے لیے یہی پیغام ہے کہ امانت داری, دیانت داری سے کام کریں اور تحریک لبیک پاکستان کا دستے بازو بنے اور تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ تعاون کریں, قدم سے قدم ملا کر چلیں. کیونکہ یہاں تو دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں, سب چیزیں لگی ہوئی ہیں, لیکن اصل مقصد یہی ہے کہ ختم نبوت ناموس رسالت کی پہرا داری جو تحریک لبیک اولین طور پر اس چیز کو سر انجام دیتی آئی ہے اور میدان عمل میں بھی ہے, اور انشاءاللہ العزیز کتنے ہی کریک ڈاؤن ہو جائیں میدان عمل میں رہے گی. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا گیٹ سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ نوجوان نسل اس اسلامی جو مشن ہے نا اس کو فالو کرے اور تحریک لبیک پاکستان کو جوائن کرے, اس کا دست و بازو بنے اور گلی گلی نگر نگر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچائے. کیونکہ مر تو سب نے ہی جانا ہے, مر کر آقا 2000 صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے, قبر میں بھی جلوہ دکھایا جائے گا آقا کا. پہچاننا نہ پہچاننا یہ الگ بات ہے, جو سرکار کا ہوگا وہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا ہوا خود ہی قبر سے اڑ جائے گا. ٹھیک ہے. محترم خواتین حضرات, ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوا, تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ 24 جولائی کی الیکشن ہے اس کے اندر اپنا حق لازمی ادا کریں, کیونکہ ووٹ کاسٹ کرنا آپ کے پاس ایک امانت ہے. آپ سے اس نے فرمایا کہ اپنی امانت کو امانت دار تک پہنچا دیں. تو آپ کو جو اچھا لگتا ہے, چاہے وہ جماعت اسلامی کا ہو, تحریک لبیک کا ہو, پی ٹی آئی کا, کسی بھی جماعت کا ہو, یہ آپ کا حق ہے, آپ کو اس تک پہنچانا ہے. تو محترم خواتین حضرات, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.